मवद्दता फिल कुर्बा, दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की शान में। आज की जो हमारी गुफ्तगू है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि दो मौज़ूआत हैं और दोनों मुस्तकिल हैं। बहरहाल कोशिश करूँगा कि ये वाली बहस हमारी जो है शुरू की इसको मुकम्मल हो जाए। पानी से पाक करने के जो मसाइल हमारे चल रहे थे वो आज आखिरी मरहले में हैं, इसे हम जो है वो आज मुकम्मल कर लेंगे और इसके बाद जो है वो दूसरे मसाइल हमारे शुरू होंगे। जो मसाइल बाकी मानता थे पानी के, उनमें से आज की जो पहली बात है, क्या धोने में मवालात है या नहीं है। यानी कि जिस जगह पे हमने कहा है कि 2 मरतबा धोया जाएगा, तो क्या, या जिस जगह पे कहा गया है 7 मरतबा, या जिस जगह पे कहा गया है 3 मरतबा जैसे बर्तनों में है, या मुख्तलिफ जगह पर है। तो सवाल पहला ये होता है पैदा कि क्या इनमें मवालात है या नहीं, अदद पूरा होना चाहिए। बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि जिन मकामात पर पाक करने के लिए एक मरतबा से ज़्यादा धोना ज़रूरी है, वहाँ इन्हें मुसलसल धोना लाजिम नहीं है। यानी क्या मतलब है, आप चाहें तो मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को 3 दफ़ा धोना था फ़र्ज़ कीजिए, तो उसे आज धोइए 1 मरतबा, कल धोइए तीसरी मरतबा, दूसरी मरतबा, और परसों धोइए आप तीसरी मरतबा। बहरहाल वो चीज़ पाक हो जाएगी। ये पहली बात थी हमारी। अच्छा, दूसरा मसला धोने के साथ धोने और निचोड़ने का, कि जहाँ पे चीज़ को धोना है और निचोड़ना है, क्या इसके अंदर मवालात है या नहीं। कहते हैं कि जिन मकामात पर पाक करने के लिए निचोड़ना ज़रूरी है, वहाँ धोने के फ़ौरन बाद निचोड़ना ज़रूरी नहीं है, यानी मवालात शर्त नहीं है। लेकिन इसमें एक नुक्ता है जो काबिले याददाश्त है, वो ये है कि याद रहे ये बात कि इतनी देर न गुजर जाए, इतना टाइम पीरियड न गुजर जाए कि उस कपड़े के अंदर वो पानी खुद ब खुद खुश्क हो जाए, क्योंकि आपको इस मसले को हल करने के लिए कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके ये मसला हल होगा। यानी कि आपको इतना ज़्यादा लंबा वेट नहीं कर सकते कि वो चीज़ क्या हो जाए, वहाँ पर जाके खुद ब खुद खुश्क हो जाए, तो फिर आप निचोड़ेंगे किस चीज़ को। निचोड़ना तो ज़रूरी है, बस थोड़ा बहुत निकल जाए, 1 घंटा 2 घंटे का टाइम निकल जाए और निचोड़ने की गुंजाइश बाकी है तो ठीक है, ओके। लेकिन हम ये कहें कि मवालात शर्त है, नहीं, मवालात शर्त नहीं है, लेकिन निचोड़ना तो ज़रूरी है। खुद ब खुद निचोड़ेगा तो फ़ायदा नहीं है। अब अगर दांत में कोई नजिस ग़िज़ा रह जाए और फंसी हुई हो, उसे पाक करने का कोई तरीका है? तो आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर मुतनज्जिस ग़िज़ा दांतों की पोल में हो, जो दरारें होती हैं, दराज होती है दांतों के दरमियान, और तो अगर आदमी उसको पाक करने के लिए मुंह में पानी लेकर घुमाए, और जिस तरह हम कुल्ली करने के लिए घुमाते हैं, घुमाए, और उस घुमाने से इल्म हो जाए कि पानी सब जगह पहुंच गया है, तो काफ़ी है, वो चीज़ पाक हो जाएगी। और आप उसको मिसाल के तौर पर आप उसके ऊपर जो है पाक के अहकाम बार कर सकते हैं। ये नहीं कहूँगा आप उसे खा लें, लेकिन ये कि पाक के अहकाम उस पर बार होंगे, उसे पाक माना जाएगा। धोने के बाद नजासत जुदा करने में शक, यानी सवाल मसला ये है कि अगर इंसान किसी चीज़ को जो नजिस हो गई है उसको धो ले, और धोने का यकीन हो, धोने के बाद उसे यकीन हो जाए कि पाक हो गई है, फिर उसे जनाबेली जो है वो ये शक हो रहा है कि धोने के दरमियान मैंने नजासत जुदा की थी या नहीं की थी, तो ज़रूरी है कि दोबारा धोए ताकि इसको यकीन हो जाए कि नजासत बरतरफ हो गई थी। थोड़ा सा मसला कॉम्प्लिकेटेड है इस मानों में कि यूँ समझाना चाहूँ कि हमें यकीन हो गया है कि पाक हो गई है, लेकिन बाद में हमें एक दूसरा शक हासिल हुआ कि जब मैं धो रहा था तो क्या उस वक्त मैंने नजासत बरतरफ की थी या नहीं, यानी नजात को दूर किया तो नहीं किया था। तो ये जो बात में यक आ रहा है, हकीकत में पुराने वाले यकीन ही को खराब कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने नजासत को बरतरफ नहीं की थी तो मेरे पास अभी यकीन ही नहीं है कि वो चीज़ पाक हुई थी नहीं हुई थी। और जब भी हम किसी चीज़ के बारे में हमें यकीन होता है कि नजिस हो, और बाद में शक हो कि पाक हुई या नहीं हुई, तो हम उसे क्या समझते हैं, नजिस से समझते हैं। तो यहाँ पर भी यही मसला हो रहा है कि जब किसी चीज़ को धोने के बाद यकीन हो जाए कि पाक हो गई है, या शक हो कि धोने के दौरान मैंने नजात जुदा की थी या नहीं, तो ज़रूरी है कि उसे दोबारा धोया जाए।
تاکہ یقین ہو جائے یا اطمینان ہو جائے کہ نجاست برطرف ہو گئی ہے، اور نجاست برطرف ہونے کے بعد جب دھل گیا ہے تو پاک بھی ہو جائے گا۔ البتہ یہ مسئلہ عام انسان کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی وسواسی ہے جو کثیر الشک ہے تو اس کے لیے یہ بحث نہیں ہے، وہ اپنے اس شک کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اسے پاک ہی سمجھے گا اور آگے بڑھ جائے گا۔ لباس دھونے کے بعد لباس میں کچھ کیچڑ ٹائپ کا کچھ میل نظر آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت بیان ہو رہی ہے یہاں پر آ کے، اگر کھر یا جاری پانی میں لباس دھونے کے بعد اس میں میل نظر آئے، ہم نے دھویا ہے اس چیز کو کس چیز سے؟ کھر پانی سے، جاری پانی سے، اور دھو لینے کے بعد اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میل نظر آ رہا ہے۔ تو اگر اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ یہ میل پانی کے اس لباس تک پہنچنے میں رکاوٹ بنا ہوگا، یہ احتمال نہیں ہے، یہ احتمال نہیں ہے صرف، تو کافی ہے، لباس پاک ہو جائے گا۔ کھر اور جانی ماری میں دھوئیں اور احتمال نہ ہو اس بات کا کہ میل رکاوٹ بنا ہے۔ اگر شک ہے تو اس کا مطلب احتمال ہے، احتمال بھی نہ ہو رکاوٹ بننے کا تو پھر جو ہے وہ لباس آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ اسی سے مرتبط ہے، وہ بھی یہی ہے صورتحال کہ جناب علی لباس دھونے کے بعد اس میں میل نظر آئے۔ اب اگر جناب علی لباس دھونے کے بعد اس میں میل نظر آئے تو لباس اور جیسی نجس چیز کو دھونے کے بعد اس میں مٹی یا صابن یا کوئی اور چیز نظر آئے تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اس بات کا احتمال نہ ہو کہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنا ہے تو اس لباس کو ہم پاک سمجھیں گے۔ لیکن اگر علم ہو جائے، چاہے اس مسئلے میں چاہے سابقہ مسئلے میں، یہ چیزیں پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنی ہے یا شک ہو کہ رکاوٹ بنی کہ نہیں بنی، شک میں بھی احتمال آ جاتا ہے اور یقین میں تو یقین آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ پاک ہو جائیں گی۔ گوشت اور چربی کو پاک کرنا چاہے اتفاق سے، اگر گوشت نجس ہو گیا ہے یا چربی نجس ہو گئی ہے، کاٹنے کے دوران کسائی کی چھری کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی اس کے اوپر نجاست خون لگ گیا ہے، اب اسے پاک کرنا چاہتے ہیں تو نجس گوشت اور چربی کو دوسری چیزوں کی طرح پاک کیا جائے گا، عام چیزوں کا حکم اس پہ لاگو ہوگا، یعنی کہ کس نجاست نجس ہوا ہے، اگر پیشاب کے علاوہ کوئی اور نجاست ہے بلکہ پیشاب بھی ہو، بالفرض اگر مثال بنا لیں تو ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ پیشاب کو 2 دفعہ دھونے کا مسئلہ کہاں پر ہے؟ بدن اور لباس میں، اور یہ گوشت نہ بدن ہے نہ لباس ہے، لہٰذا اس کو بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ دھو لیں گے تو یہ پاک ہو جائے گا اور کوئی خاص ایکسٹرا کام آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہاں پر آگے اگلی صورت ہے بدن یا ظرف نجس ہونے کے بعد اس پر چکنائی۔ اگر بدن، لباس یا ظرف نجس ہو جائے اور اس پر اتنی چکنائی ہو کہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے، ہلکی پھلکی چکنائی ہے اور اس معلوم ہے ہمیں کہ یہ پانی پہنچ رہا ہے، رکاوٹ نہیں ہے، تو اسے عام چیزوں کی طرف پاک کیا جائے گا، آپ کو چکنائی کو برطرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بدن سے، نہ لباس سے، نہ ظرف سے، بلکہ وہ اس کے بغیر بھی پاک ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ بدن یا ظرف نجس ہونے کے بعد اس پہ چکنائی ہے۔ اگر بدن یا ظرف نجس ہو جائے پھر اس پہ اتنی چکنائی لگ جائے کہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو، تو ضروری ہے کہ پہلے چکنائی کو دور کیا جائے، پھر بدن کو اندر تک پانی اتنا ہٹایا جائے چکنائی کو کہ پانی اندر تک پہنچ سکے۔ یہ صورت اس لیے بنائی ہے کہ اگر فرض کر رہے کہ برتن پر اتنی چکنائی ہے کہ جو پانی پہنچنے سے رکاوٹ بن رہی ہے اور اس کے اوپر نجاست لگ گئی ہے، تو چکنائی پہ نجاست لگی ہے تو آپ کو اس چکنائی کو پاک کرنا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ تھا برتن یا ظرف کے نجس ہونے کا، پہلے وہ نجس ہو گیا پھر اس کے اوپر چکنائی لگ گئی اور پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے، تو پہلے آپ کو اس چکنائی کو برطرف کرنا پڑے گا، چکنائی برطرف ہو جائے گی تو پھر وہ پاک ہو سکے گا، ورنہ پاک نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ریت جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی نیچے اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جب زمین میں پانی جس زمین میں پانی اتر جاتا ہے جیسے ریتیلی زمین، اگر وہ نجس ہو جائے تو پہلا سوال ہے کہ قلیل پانی سے پاک کی جا سکتی ہے؟ بالکل قلیل پانی سے اسے پاک کیا جا سکتا ہے۔
لیکن نیچے کی ریت غسالے سے متصل ہوئی ہے، اس لیے قلیل پانی کے غسالے کا حکم جاری ہوگا. اور قلیل پانی کے غسالے کا حکم کیا ہے جو ہم پچھلی 2-3 نشستوں پہلے بیان کیا تھا. دوبارہ میں اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ یہ مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے. اس کو دوبارہ سے ملاحظہ کیجئے غسالے کے مسئلے کو. یہ تقریباً 4 درس پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی ہم نے. غسالہ کسے کہتے ہیں؟ جو قلیل پانی کسی نجس چیز کو دھوتے وقت یا دھونے کے بعد خود بخود یا نچوڑنے کے سبب یا کسی اور سبب سے نکلتا ہے وہ پانی غسالہ کہلاتا ہے. اب اگر پانی ڈالنے سے پہلے متنجس چیز میں عین نجاست موجود ہو تو غسالہ فتویٰ ہے کہ نجس ہے، اور موجود نہ ہو تو غسالہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. پانی ڈالنے سے پہلے اگر اس میں جناب عالی عین نجاست موجود ہے تو غسالہ فتویٰ ہے کہ نجس ہے، اور اگر عین نجاست موجود نہیں ہے اور وہ چیز نجس ہے تو غسالہ جو نکلے گا وہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ چیز جس کو میں غسالے کی بات کر رہے ہیں اس کو ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہوگی یا 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہوگی تو پہلی دفعہ کا غسالہ ہے یا دوسری دفعہ کا غسالہ ہے کہ نہیں. چاہے ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہو اور وہ غسالہ نجس ہے یا فتویٰ ہے کہ نجس ہے یا احتیاط واجب ہے کہ نجس ہے، جیسے تفصیل بیان کی. اور اگر 2 دفعہ وہ چیز دھوئی جاتی ہے، مثال کے بدن نجس ہو گیا ہے، لباس نجس ہو گیا پیشاب سے، اسے 2 مرتبہ دھونا، تو پہلی دفعہ دھو رہے ہیں آپ تو جو غسالہ نکلے گا وہ نجس ہے، اور اگر دوسری دفعہ دھو رہے ہیں تو جو غسالہ نکلے گا وہ بھی نجس ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جناب جب دھو رہے ہیں تو اس وقت وہاں پر عین نجاست موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اگر عین نجاست موجود ہے تو فتویٰ ہے کہ نجس ہے، اگر عین نجاست موجود نہیں ہے تو احتیاط واجب ہے کہ نجس ہے. اب ہمارے پاس یہ بات مطلب کا مکمل ہو گیا. آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پتھریلی زمین، جس زمین پر پتھر جمع ہو گئے ہیں، اسے اگر جو ہے وہ آپ پاک کرنا چاہیں تو اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ وہ فرش جو سنگ یعنی پتھر ماربل بنا لے، سنگ مرمر بنا لے یا اینٹوں سے بنائے جاتے ہیں، اور سخت زمین جس میں پانی نہیں گھستا، پانی ان کے اندر سرایت نہیں کرتا، اوپر ہی رہتا ہے. سیمنٹ والی زمین ہے، موزائک والی زمین ہے، ٹائل والی زمین ہے، ماربل والی زمین ہے، پتھروں سے بنائی ہوئی ہے، یا جنابلی لال اینٹوں سے فرش بنایا گیا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یا کنکریٹ کا فرش بنایا گیا ہے، اگر نجس ہو جائے تو قلیل پانی سے پاک ہو سکتی ہے یہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا پانی ڈالا جائے کہ پانی جاری ہو جائے، پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بڑھ جائے. ہلکا سے بھی پانی بھی حرکت کر لے تو کافی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پانی پھیر دیں گے تو کافی ہو جائے گا، گیلا کپڑا پھیر دیں گے. نہیں، پانی اس پہ جاری ہونا چاہیے، کم ہی کیوں نہ ہو لیکن جاری ہو، موو کرے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. لیکن اس کی شرط یہ کہ اتنا پانی ڈالا جائے کہ جاری ہو جائے. اب یہ تو پاک تو ہو جائے گا، لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ نکاسی کا کوئی بندوبست نہیں، اپنے پانی ڈالا، پانی آگے بڑھ گیا لیکن اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. تو اب کیا کریں، اس پانی کو کیسے نکالیں؟ اگر اس میں ڈالا ہوا پانی نالے سے باہر نہ جائے اور وہی جمع ہو جائے تو اس جگہ کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پانی کو کسی پاک چیز سے جمع کیا جائے، یا کسی پمپ وغیرہ سے آپ اس کو سک کر لیں اور کھینچ لیں اور جمع کر لیں، نکال لیں وہاں سے، ٹھیک ہے. لیکن جس کو بھی استعمال کریں گے وہ پاک استعمال کریں گے. اگر مثال کپڑے سے اٹھانا چاہتے ہیں، پوچھے سے اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ نے ایک مرتبہ اٹھایا اور دوبارہ اٹھائیں گے تو وہ نجس ہو چکا، وہ سب پاک کر کے آئیے پھر دوبارہ اٹھائیے تو کام آپ کا بن جائے گا، وہ جگہ پاک ہو جائے گی. اگر پانی آگے نہیں بڑھتا ہے، کوئی نکاسی کا انتظام نہیں ہے، تو آپ اس طریقے سے پانی کو آگے بڑھا سکتے ہیں اٹھا کر مینولی. یہ تو تھے ہمارے جو ہے وہ جلدی جلدی میں نے بیان کیا ہے، اور بہتر ہے کہ یہ رزلٹ بھی بلکہ صحیح ابھی بیان کر دیتا ہوں ورنہ دوسری سلائیڈ میں جانا پڑے گا. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ فقہ والے پورشن سے ہم ہر دفعہ سلائیڈ لی جاتی، امتحان لیا جاتا ہے، کوئز لیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ماشاءاللہ جو ہے کافی لوگوں نے شرکت کی، جو میرے حساب سے جو ہے وہ 20 سے اوپر کے افراد بن رہے ہیں، جن کے 7 میں سے 5 نمبر حاصل کیے ہیں. ستوت فاطمہ، شوکت علی، وریالہ کراچی سے ہیں، یہ عابدہ شوکت علی لاکانی کراچی سے ہیں، یہ بھی مریم محمد رضا دیوجانی مسقط عمان سے ہیں یہ، اور حسنین علی علی حیدر علی سرنیم ہیں، یہ کراچی سے ہیں، اور زہرا محمد رضا یا احمد رضا دیوجانی یہ عمان سے ہیں. ان لوگوں نے
جناب علی 7 میں سے 5 سوالات کے جواب صحیح دیے ہیں، تو انہیں کو انشاءاللہ ان کا گفٹ اور ان کا رزلٹ پہنچ چکا ہوگا۔ تو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آج کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نارملی کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اور تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، اور آپ کی خدمت میں جب بھی کوئی مناسبت آئی ہے تو کسی امام کی مناسبت سے ہم نے گفتگو کی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ پریزنٹیشن وغیرہ بھی تیار کی ہیں، لیکن یہ بہت ہی ابتدائی معلومات اس کے اندر فراہم کی جاتی ہیں، اور خصوصیت سے یہ ایسا ڈیٹا یہاں پہ آپ کو فراہم کیا جاتا ہے جو یاد کرنے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے، جس سے امام شناسی، امام کی شخصیت کے بارے میں ہم زیادہ جان سکتے ہیں۔ لیکن امام کی سیرت کو جاننے کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس کے حوالے سے صرف اور صرف ہم آپ کی خدمت میں روایات امام کی نقل کر پاتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ وقت ملنے پر آئندہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن چونکہ یہی وقت اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ ہماری گفتگو پوری مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کے والد بزرگوار امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، جو کہ کاظمین میں مدفون ہیں، اور کامازمین میں ان کا جو مرکز ہے خلائق کے لیے جو ہے وہ جو یہ کیا کہتے ہیں متصل ہونے کی اور اپنی دعاؤں کو پوری کرنے کی جگہ ہے، اہم ترین جگہ باب الحوائج کہا جاتا ہے ان کے والد بزرگوار امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو۔ امام کی والدہ کے بارے میں یاد رکھیے کہ امام کی والدہ ایک ام الولد تھی۔ ام الولد کا مطلب یہ ہے کہ کنیز تھی۔ کنیز کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے ان کا جو سابقہ ہے وہ بچپن کا سابقہ نہیں ہے۔ کنیز کسی جگہ بکنے آئی ہیں اور امام نے اس کو خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد یا خریدنے سے جسٹ پہلے یہ اسلام سے آشنا ہوئی ہیں۔ لیکن زمانے میں ایسے ایسے باکمال لوگ موجود ہیں کہ جن کا اسلام میں سابقہ بہت پرانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو کمال کر دکھایا ان لوگوں کی نسبت سے ان کا ایمان بڑا قوی اور بڑا جو ہے وہ شہرۂ آفاق ہوا کرتا تھا، اور لوگوں کو وہ تعجب میں ڈال دیتے تھے۔ چاہے آپ اصحاب رسول کی بات کریں، چاہے اصحاب اہل بیت کی بات کریں، آئے تھے اسی وجہ سے، کیونکہ یہ اس زمانے میں قریب لوگ تھے، یہ منتخب لوگ تھے، ان کی ویلیو ہے، ان کی حیثیت بہت بلند و بالا ہے۔ اگر کوئی کنیز ہو اور کنیز سے آگا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کنیز کو کہا جاتا ہے ام الولد۔ امام یہ کام بھی کر سکتے تھے کہ اس کنیز کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لیں، لیکن تاریخ میں ہمیں بار بار ملتا ہے کہ ائمہ کی والدات، زوجات کی بات نہیں کرو، والدات ایک بڑی تعداد میں ام الولد ہیں، یعنی کنیز ہیں، اور امام ان کو خرید کر لائے ہیں، لیکن ایمان کے اس مقام پر فائز ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کی کوکھ کو امام کے جنم لینے اور پیدائش ہونے کے لیے برقرار رکھا، اور ان کی گود کو امام کی تربیت کا قرار دیا، تو یقیناً ان میں کوئی خوبی ہوگی، کوئی کمال ہوگا، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں انتخاب کیا اور امام نے انہیں اپنی زوجہ کے طور پر انتخاب کیا۔ تو لہٰذا لوگوں کے لیے بھی جو زوجہ کے انتخاب کی بات ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ زوجہ کے طور پر اپنے بچے کی ماں کے طور پر کس کا انتخاب کر رہے ہو۔ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا اسٹیٹس ہے، اس کا مالی طور پر کیا اسٹیٹس ہے، حسن کیسا ہے، دولت کیسی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ اکلوتی لڑکی سے شادی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کے لیے مختلف بہانے لے کر آتے ہیں کہ رسول نے بھی تو جناب خدیجہ سے شادی کی تھی، رسول نے جناب خدیجہ سے جو ازدواج کیا تھا، سوال میرا یہ ہے کہ ان کے حسن کی وجہ سے ازدواج تھا؟ سوال میرا یہ ہے کیا ان کے دولت کی وجہ سے ازدواج تھی؟ یہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ ازدواج ان کے مال و منال کی وجہ سے تھی، معاشرتی اسٹیٹس کی وجہ سے تھی؟ نہیں، رسول چونکہ جن کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول تو گفتگو میں بھی جو بات ہوتی ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ وحی خدا ہوتا ہے۔ تو ان کا
عمل کیسے وہی خدا کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یقیناً انہوں نے اپنی زوجہ کا انتخاب بھی حکم خدا سے کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کسی خوبصورت خاتون سے شادی نہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم کسی جناب علی مالدار خاتون سے شادی نہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کسی شریف زادی سے شادی نہ کرو، لیکن کسی زوجہ کو انتخاب کرنے کا معیار جو ہے، نہ اس کا مال ہونا چاہیے، نہ اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے، نہ اس کا حسن اور خوبصورتی ہونی چاہیے، نہ کوئی اور وجہ ہونی چاہیے۔ حقیقت میں وجہ یہ ہونی چاہیے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ تم اپنے بچوں کی تربیت میں کے لیے کس کوکھ کا انتخاب کر رہے ہو۔ یہ سب سے زیادہ بنیادی ترین نکتہ ہے۔ پہلی بات تو والدہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ یہ ام الولد تھی۔ ام الولد اس کنیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آقا کے بیٹے کی ماں ہو۔ یہ ایک شرعی عنوان ہے فقہی اعتبار سے کہ اگر ام الولد کسی کوئی خاتون ہو اور اس کا مثال کا آقا مر جائے تو یہ ام الولد خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی ملکیت میں نہیں جاتی ہے، کیونکہ وہ جیسے ہی باپ مرے گا تو سارے کے سارے مال جو ہے وہ بیٹے کی میراث میں چلا جائے گا، اور میراث میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں بھی اس کی میراث میں چلی جائے گی۔ تو شریعت نے یہاں پہ قانون دے رکھا ہے کہ جیسے ہی آقا مرتا ہے اور یہ ام الولد ہے تو ماں یعنی ام الولد خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، میراث کا حصہ نہیں بنتی ہے۔ اس کے تفصیلی مسائل ہیں، اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر آ کے آج کل ایک عجیب سا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگوں کو اپنے بچوں کے نام رکھنے کے لیے بڑے ہی عجیب و غریب ناموں کو تلاش کرتے ہیں اور عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں۔ اب میں ناموں میں تنقید تو نہیں کروں گا، لیکن اچھے اگر نام دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ناموں کو انتخاب کریں کہ جن ناموں کو پروردگار عالم نے امام کی پرورش کے لیے انتخاب کیا۔ ان بی بی کو روایات میں 10 ناموں سے الگ الگ جگہ پہ پکارا گیا ہے۔ تکتم، نجمہ، اروا، سکن، سمانہ، ہو سکتا ہے سمانہ یا سے بھی ہو، ام البنین، خیزران، سقر، شقرا، حمیدہ یا حمیدہ۔ یہ نام ایسے ہیں کہ آپ کے پاس اگر لڑکیوں کا نام انتخاب کرنا ہو تو بہت ہی خوبصورت نام ہے، اور خوبی یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی والدہ کی یاد دلائیں گی کہ پروردگار عالم ان کی کوکھ سے اسی قسم کے بچے پیدا کرے کہ جو اہل بیت کی خدمت کرنے والے قرار پائیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ میں اگرچہ کہ اختلاف بہت زیادہ ہے، بعض لوگوں نے 11 ذی القعدہ بھی لکھا ہے، بعض لوگوں نے 10، 11 یا 12 ذی الحجہ بھی لکھا ہے، لیکن مشہور تاریخ یہی ہے 148 ہجری 11 ذی القعدہ میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور اس ولادت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو ولادت ہوئی ہے، اس ولادت کے بارے میں امام نے بڑی روایات بیان کی ہیں کہ جس کے اندر عجیب و غریب باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بلکہ امام صادق علیہ السلام اس بات کی امید رکھتے تھے اور خواہش تھی ان کی کہ ان کی ملاقات امام رضا علیہ السلام سے ملاقات ہو، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے کہ وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ عالم آل محمد تمہارے صلب میں، یعنی کہ چھٹے امام 7ویں امام سے کہا کرتے تھے کہ عالم آل محمد تمہارے صلب میں ہیں، اور کاش میں ان کو درک کر پاتا۔ اور یقیناً یاد رکھو یہ بات کہ وہ علی ابن ابی طالب کے ہم نام بھی ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو جو نام ہے علی ابن موسیٰ، یعنی کہ علی نام ہے اور ان کے والد بزرگاہ کا نام موسیٰ ہے۔ لہٰذا امام کی ولادت کے والے سے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بار بار اپنے فرزند سے یہ بات کہا کرتے تھے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ میں نے مکہ کے راستے میں ایک جماعت میرے ساتھ تھی، روایت کی ہے یزید بن سلیت سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک جماعت تھی، مکہ کے راستے میں ملاقات ہوئی تو میں نے امام سے کہا کہ مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اور آپ سب کے سب پاک امام ہیں لیکن موت سے کسی کو گریز نہیں ہے، بس مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کو بات بتا سکوں۔
تو امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاں ہاں، اور اشارہ کہ یہ میرے بچے ہیں اور یہ سب سے بڑا بیٹا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ علم میں، حلم میں، فہم میں، سخاوت میں، معرفت میں، ہر اس چیز میں جس کی طرف لوگ محتاج ہیں اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے دین کے لیے بھی، اور وہ بہترین اخلاق رکھتا ہے اور بہترین پڑوس رکھتا ہے، اور اس کے پاس وہ حقیقت میں خدا کے پاس پہنچنے والے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ مولا مجھے بتائیے کہ میرے ماں باپ آپ پر فتح ہو جائے، وہ صفت کیا ہے جو سب سے بہتر ہے ان کے اندر؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں روایت پیش کر رہا ہوں امام رضا کے بارے میں۔ تو راوی کہتا ہے کہ خداوند متعال ان کے صلب سے پیدا کرے گا ایک داد رس کو، ایک فریاد رس کو، جو نور ہوگا، جو فہم اور حکم میں اس امت میں اس سے بہتر کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا، اور اس کی وجہ سے پروردگار عالم امت کے خون کی حفاظت فرمائے گا اور ان کے درمیان جناب علی جو اصلاح کرے گا، ان کے اختلافات کو برطرف کرے گا، اور جناب علی ان کو آپس میں صلح دے گا اور دشمن کو شکست دے گا، اور جو ان کے سبب سے جو برہنہ ان کو لباس پہنائے گا، جو بھوکے ان کو انہیں سیر کرائے گا، اور جناب علی جو ہے وہ ان کو خوف اور درد کو ان سے برطرف کر دے گا۔ یہ اشارہ تھا امام رضا علیہ السلام کے کمالات کی طرف جو پیدا ہوں گے، کہ جو ان کی وجہ سے اس امت پر لوگوں کو فائدہ نصیب ہونے والا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے، یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ ہمارا پہلا امام کا نام بھی علی اور ان کی کنیت ابو الحسن، اور ہمارا 8ویں امام علی کے فرزند 7ویں فرزند، ان کا نام بھی جناب علی اور ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ اہل بیت کے یہاں پر یہ نام بار بار پائے جاتے ہیں، اور معلوم نہیں ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ایک اہل بیت کا نام آ جائے تو کافی ہے، اب ہم نئے نئے نام لے کر آئیں گے، جو نام بولے بھی نہیں جاتے وہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بڑا مشہور نام چل رہا ہے ارطغرل، زبان پہ چڑھتا نہیں لیکن تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا نام یہ رکھ لیں۔ ارے بھیا، اپنے بچے کا نام رکھنا ہے تو کوئی ایسی شخصیت کا نام رکھو کہ جس نے جو اہل بیت سے وابستہ ہو، جس نے اپنے آپ کو اہل بیت پہ فدا کیا ہو، یا خود اہل بیت کے ناموں میں سے ہو، کیونکہ جو نام والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس سے بہتر کوئی اور نام نہیں ہونا چاہیے۔ امام کے القاب بہت زیادہ ہیں، رضا، فاضل، رضی، وفی، قرۃ اعین المؤمنین، غیظ الملحدین۔ رضا کا مطلب یہی ہے کہ وہ راضی اور پروردگار ان سے راضی، فاضل با فضیلت کو کہتے ہیں، اور رضی بھی کہتے ہیں اس کو جو خود راضی ہو، اور وفی وفا کرنے والا، وعدہ پورا کرنے والا، قرۃ اعین المؤمنین مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، غیظ الملحدین ملحدین کے لیے عذاب۔ یہ امام کے القاب ہیں، اور مختلف مناسبتوں سے امام کو ان القاب سے یاد کیا جاتا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ ایک راوی نے کہا اور پوچھا کہ مولا کہ میں نے سنا ہے کہ جو رضا نام امام رضا علیہ السلام کو دیا گیا ہے، وہ رضا نام امام کو جب خلافت ملی تو اس موقع پر حاکم وقت نے امام کو دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے جو فرزندان امام رضا میں سے تھے پلٹ کر جواب دیا کہ واللہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، بلکہ ان کا نام رضا تو آسمانی نام ہے، خدائی نام ہے، اور امام نے ایک روایت بیان کی کہ جس کے اندر امام کو اس نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ امام کے جو نام ہیں، نام ایسا نہیں ہے کہ ان ناموں کو لوگ امام کو دیتے ہیں، بلکہ یہ نام حقیقت میں خدائی نام ہیں جو وہاں سے پروردگار عالم کی طرف سے اہل بیت کو ملتے ہیں اور دیے جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی انگشتر کا نقش، بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ مومنین کوشش کریں
سیرت ائمہ ہم پڑھتے ہیں تو کوشش کریں، بار بار روایت نے زور دیا ہے، اور ایک مستقل بحث ہے کہ امام کی انگوٹھی کا نقش کیا ہوتا تھا۔ تو امام رضا علیہ السلام کی انگوٹھی کے 2 نقش بیان کیے گئے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اور حسبی اللہ۔ اور اس مقام پر دوسری جگہ پہ تو نہیں اس قسم کی روایت ملی، لیکن یہاں پر ملی ہے کہ امام کے جو 2 قسم کے نقش تھے، تو اس کے بارے میں سوال بھی ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نقش یعنی حسبی اللہ کا جو نقش ہے، حقیقت میں امام ہفتم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نقش تھا، جو انگوٹھی امام رضا کے پاس آئے تو یہ پہنا کرتے تھے، اور ان کے پاس جو اپنی انگوشتر تھی، اپنا انگوشتر کا جو نقش تھا، وہ نقش تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کے سبب سے وہ قوت ہے۔ روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے۔ روایت ہے یہ کہ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 356 پہ روایت ہے کہ من سأل اللہ توفیق ولم یجتہد فقد استہزأ بنفسہ، جو اللہ سے توفیق، یہ لکھنے میں مس پرنٹنگ میں ہوگی، غلطی ہو گئی ہے یہاں پر آگے، جو اللہ سے توفیق کا سوال کرے اور کہے مثال کے طور پر پروردگار عالم مجھے توفیق دے کہ والدین کی خدمت کر سکوں، پروردگار عالم مجھے کافی توفیق دے کہ میں حاصل کر سکوں، پروردگار عالم مجھے توفیق دے کہ میں جو ہے وہ متقی بن جاؤں، پروردگار عالم مجھے توفیق دے کہ میں با کمال بن جاؤں، پروردگار عالم مجھے توفیق دے کہ میں والدین کی خدمت کروں، پروردگار عالم مجھے توفیق دے کہ میں نماز پڑھوں۔ یہ آدمی پروردگار عالم سے توفیق کا سوال تو کرتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کہ جو توفیق کا طلبگار ہو لیکن کوشش نہ کرے تو گویا اس نے خود اپنا مذاق بنایا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میرے سامنے کھانا رکھا ہوا ہو اور ایک مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں، کھانے سے کہوں یہ کھانے تو میرے منہ میں آ جا، تو بالکل ایسا ہی ہے جب یہ بات کہوں گا لوگ میرا مجمع میں مذاق اڑائیں گے نہیں اڑائیں گے، قابل استہزاء ہوں یا نہیں ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں پر بھی امام یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سے توفیق کا طلبگار ہو لیکن کوشش نہ کرے، تو تنبلی کرے، سستی کرے، پڑا رہے اور ذہن میں سوچتا رہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کہہ لوں گا، ذہن کے سوچنے سے کچھ کمال حاصل نہیں ہوتا۔ کمال تو وہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا سوچا اور کر گزرے۔ تو عزیزوں، زیادہ سوچنا بھی بعض اوقات مفید نہیں ہوتا، سوچے، تفکر کیجئے پروردگار عالم کی نشانیوں میں، لیکن عمل کے بارے میں کیا ہے، سوچا ہے تو اس پہ عمل کر دیجئے، زیادہ اس پہ غور و فکر نہ کیجئے، استخارہ نہ کیجئے کہ والدین کی خدمت میں 1 سال کے بعد کروں گا، ابھی کرنے کیا وقت ہے، ابھی موقع ہے، اس کام کو ابھی کر گزریے۔ دوسری جو ہمارے پاس روایت ہے، جس روایت میں کہا گیا کہ مر الصبیہ فلیتصدق بیدہ بالکثرت والقبضۃ الشیء وان قل، اپنے بچوں کی تربیت کرو، مشق کراؤ صدقہ دینے کی، ہاتھ سے، خود ہاتھ سے صدقہ دینے کی مشق کراؤ، اگرچہ کہ وہ روٹی کا ٹکڑا ہو بچی ہوئی یا جناب مٹھی بھر کوئی چیز ہو، اگرچہ کہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن بچے کو اس بات کی مشق کراؤ۔ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُرَادُ بِهِ اللَّهُ، کیونکہ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا ارادہ کیا جاتا ہے تصدق کے بعد، اس کے اندر نیت عظیم ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کے ذریعے سے فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کے ذریعے سے اللہ کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے صدقہ دے کر، صدقہ دینے کے ذریعے سے، اگرچہ کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اہم بات یہ کہ اس کے اندر نیت عظیم ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے دوستوں، کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پر آ کے کیا کہہ رہے ہیں، مر الصبیہ فلیتصدق بیدہ، کہ بچے کو تعلیم دو کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دے، خیرات اور نیکیوں کو خود انجام دیا جائے، کسی کے حوالے مت کیجیے، آپ کی اپنی نیکی ہے، آپ کی اپنی خیرات ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اور خود بھی کیجیے، بس کوشش کیجیے کہ یہاں پہ نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، چھپا کر دیجیے لیکن اس کام کو خود دیجیے، کیونکہ جب آدمی کسی کو دیتا ہے تو سامنے والا جو دعائیں دیتے ہیں وہ دعائیں انسان کے کمال کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ تو لہٰذا
سکھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو آپ جناب علی تربیت کریں، تمرین کرائیے، مشق کرائیے بار بار کہ وہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ دے، اگرچہ کہ چھوٹی ہی چیز نہ ہو، اور اس کو بتائیے کہ یہ میں نے تمہیں دے دیا، تم صدقہ کرو۔ دوسروں کے مال پر صدقہ کرنے کی عادت نہ ڈالائیے، بلکہ اس کو کانسیپٹ اور اس کو فرض دیجئے کہ دیکھو یہ مال میں نے تم کو دے دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم صدقہ کرو۔ ایک اور روایت ہے جس میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يعدم المرء دائرۃ السوء مع نقص الصفقہ، انسان جب وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ جھوٹوں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، لائر کہتے ہیں نا جھوٹے کو۔ تو وعدہ خلاف شخص جو ہوتا ہے کبھی بھی بد اعتمادی کے دائرے سے نہیں نکل پاتا۔ اگر آپ نے اپنی شخصیت ایسی بنائی ہے، آپ وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے، جان بوجھ کر کے نہیں کرتے یا کسی وجہ سے نہیں کر پاتے، ہمیشہ آپ کے ساتھ اتفاق اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ آپ سے وعدہ پورا نہیں ہو پاتا، تو یاد رکھیے گا کہ لوگ آپ پر ہمیشہ بدگمانی رہیں گے، لوگ آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے، آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے جو دیکھا ہے یہ دنیا دار التزاحم ہے، یہ قہری نتیجہ ہے۔ آپ ایمان کے بہت اچھے ہو، لیکن آپ جب بھی وعدہ کرتے ہو سچے دل سے وعدہ کرتے ہو، لیکن پورا کرنے کا وقت آتا تو نہیں کر پاتے ہو۔ شاید ممکن ہے کہ پروردگار عالم کے پاس گناہگار نہیں ہوگے تم، لیکن بہرحال دنیا والے تمہیں وعدہ خلاف ہی کہیں گے اور تم پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے، بد اعتمادی کے دائرے سے باہر نہیں ہو جاؤ گے۔ اور اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ ان پر بھروسہ نہ کریں؟ رسول خدا سے لوگ تنگ تھے، مکے والے برا بھلا کہتے تھے، کیونکہ رسول خدا نے ان کے دین کو خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول نے مکہ سے ہجرت کی دوستوں، تو رسول کے پاس امانتیں موجود تھیں، اور اہم ترین وصیت جو علی ابن ابی طالب میرے مولا امیر المومنین کو کر کے گئے رسول خدا، وہ یہی وصیت تھی، علی میں تو جا رہا ہوں لیکن تم یہ امانتیں لوگوں کو پہنچا کر رہو۔ کتنا کمال کا انسان ہے! لوگ رسول کی جان کے دشمن ہیں، جان لینے کے در پہ ہیں، لیکن ان کی امانتیں رسول کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو بڑا بھروسہ ہے کہ یہ ہماری امانتوں میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرے گا، یہ سچا آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اہل بیت کے تو یہ اخلاق ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدے کے پورا کرنے کی صفت ایسی ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو اسٹرگل اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم کوشش کریں، سعی کریں کہ کسی طریقے سے ہمارا نام وعدہ پورا کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ہم صادقین میں سے ہو جائیں، سچوں میں سے ہو جائیں۔ ایک اور روایت جس کے اندر امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خصال صدوق کی روایت ہے، صفحہ نمبر 161 پر امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح معافا فی بدنہ مخلط فی سربہ وعنده قوت یومہ کانما حیزت لہ الدنیا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص سالم بدن کے ساتھ بیدار ہو، صبح کرے، اور ذہن میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، آسودہ خیالی ہو اس کے پاس، اور اس کے پاس اس دن کی غذا، اس دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا یہ ہے کہ اس کے پاس ساری دنیا موجود ہے۔ کبھی صبح بیدار ہوں تو سوچئے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ اٹھیں تو کوئی بیماری لے کے تو نہیں اٹھے، ذہن میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تمہارے پاس آج کا راشن موجود ہے؟ امام کہتے ہیں تمہارے پاس پوری دنیا موجود ہے۔ دن کو اچھے طریقے سے گزارو، لوگوں کی مدد کرنے میں گزارو، پروردگار عالم کی عبادت میں گزارو، اپنے آپ کو باکمال انسان بنانے کے لیے زندگی گزارو۔ گویا تمہارے پاس پوری دنیا موجود ہے۔ تم اپنے ہفتے بھر کے دنوں میں جب بیدار ہوتے ہو تو ہر دن اپنے آپ سے یہ 3 سوال کرو، کیا بدن میں کوئی بیماری تو نہیں ہے، آسودہ خیال ہو، پریشانی تو نہیں ہے، آج کا راشن موجود ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تمہارے پاس، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا دوستو،
لیکن اگر تمہارے پاس ہے تو امام رضا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ہر شے موجود ہے۔ آخری روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے، کافی کی جلد 6 کی روایت ہے، صفحہ نمبر 510 پر ہے۔ امام فرماتے ہیں الطیب من اخلاق الانبیاء، خوشبو انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ دیکھیے خوشبو لگانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ دو تین اعتبار سے انسان میں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان خوشبو اس لیے لگاتا ہے لوگوں پہ افتخار کرے، یا انسان خوشبو اس لیے لگاتا ہے کہ جناب علی میرے پاس بیٹھنے والے اچھی کیفیت کا، انہیں ایک بیٹھنے میں قریب بیٹھنے میں مزہ آئے، انس ملے۔ بھئی آپ لوگ اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، مجلسوں اور محافل کے اندر جب منعقد کرتے ہیں پروگرام، خدا کرے کہ یہ سعادت دوبارہ ہمیں ملنا نصیب ہو جائے کہ جو کرونا کی وجہ سے جس سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پر ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو اس مقام کا اہم ترین پارٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ وہاں پہ اگربتی لگاتے ہیں، لوبان لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ لوگ وہاں پر آئیں اور بیٹھیں تو احساس کریں اس بات کا احساس کریں کہ مزہ آ رہا ہے، دیر تک بیٹھ سکیں۔ اگر انسان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، اس کی یہی مینٹلٹی، یہ سوچ ہے، تو خوشبو لگائے گا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ خوشبو لگانا اگرچہ کہ بعض اوقات مہنگا شوق ہوتا ہے، لیکن اخلاق انبیاء میں سے یہ شوق قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ ہر چیز میں اسراف ہے لیکن خوشبو لگانے میں اسراف نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کی خوشبو آپ کے بدن پر ہو، جب خوشبو کی بات ہوتی ہے تو صاف ستھرے لباس کی بھی بات ہوتی ہے، اور خصوصیت سے مرد حضرات سے یہ کہوں گا کہ اپنی جرابوں کا خیال رکھیے کہ آپ اپنی جرابیں ایسی نہ ہوں کہ ان کو نکالنے سے آس پڑوس والے بے ہوشی ہو جائیں۔ چینج کیجئے۔ اگر آپ کے پیروں میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، کوئی علاج کیجئے، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو اذیت نہ ہو۔ کیونکہ جتنا زیادہ آپ میں سے خوشبو آئے گی، آپ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جاؤ گے۔ اہل بیت چونکہ پسندیدہ ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والے بھی لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ اور پروردگار عالم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ حسن و یحب اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ پروردگار عالم جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے کل مومن مومنات، علماء، شہداء، سامعین اور حاضرین کے مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، خصوصیت سے علامہ طالب جوہری صاحب اور سید ذاکر حسین نقوی اور سیدہ کنیزہ بطول، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل منا إنك سميع الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ظاہراً جو ہے وہ محمد تقی صاحب نے آج کا کوئز آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، اور کوئز کا جواب آپ جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹے میں دے سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام مومین کو ہر قسم کی بلا اور وبا سے محفوظ رکھے، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، ہمیں اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ وتقبل منا انک سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔